बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और आप एयर वाई न्यूज़ पर देख रहे हैं खरा सच। नाजरीन, पाकिस्तान में दहशत गर्दगी का जो सांप है बढ़ता ही जा रहा है। कभी हम कहते हैं रहा और कभी हमारे आज वजीर दफा ख्वाजा आसफ साहब ने फरमाया है कि 300 मदरसे हैं जो दहशत गर्दी की अलामत है। ना जाने ये पाकिस्तान बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह के नाम पर हम किस दगड़ जा रहे हैं। आज तक हम यही नहीं देख सके हमारा दुश्मन बैरून मुल्क जो है वो ज़्यादा मजबूत वार है या जो पाकिस्तान में आ गया है वो है। आज इस सिलसिले में हमने अपने साथ दफाई तजिया निगार इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल तलत मसूद साहब। इस्लामाबाद में हमारे साथ होंगे साबर शाकिर साहब। कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे मौलाना ताहिर अशरवी साहब और लाहौर में मेरे प्यारे काबिल एहतराम समी इब्राहिम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि आखिर पाकिस्तान को खतरात किन किन ताकतों से हैं। तला साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। तला साहब, पाकिस्तान अरसा दराज से है कि रहा है और यकीनी बात है हर साहिब अकल कहते हैं कि पाकिस्तान में हर दहशत गर्दी के पीछे रहा है, हाँ वो अफगानी बलोचिस्तान इशू हो, कराची टारगेट किलिंग हो या खैबर पख्तूनख्वा हो। लेकिन साथ ही आज हमारे जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसफ साहब, उन्होंने कहा 300 मदरसे दहशत गर्दी है। तो एक मदरसे में औसतन अगर 2000 स्टूडेंट भी हो तो इस तरह तो हम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा दहशतगर्द खुद पैदा कर रहे हैं। हम किससे शिकवा करें? जी देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जब मामलात खराब होते हैं और हमारे पास ऐसी जहनियत मौजूद होती है तो फिर जाहिर है बाहर के जो नासिर हैं वो मदाखलत पाकिस्तान में तो करते हैं। पाकिस्तान की जब कमजोरियां देखते हैं और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान उनके खिलाफ जो पॉलिसीज अख्तियार कर रहा है वो उनके नज़र में वो ठीक नहीं है तो वो और कमज़ोर करना चाहते हैं। तो रॉ का तो जो एक लिहाज से बहुत अरसे से आपने देखा कि रॉ पाकिस्तान में एक किरदार अदा कर रहा है और करता रहेगा और मेरे ख्याल में ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का तो काम यही है। लेकिन हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है, वो ये है कि इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रोका जाए, इसलिए कि हमारे पास काउंटर इंटेलिजेंस की बड़ी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ISI जो है उसका अपना पूरा रोल वो अदा कर रही है और रॉ को इतनी जगह नहीं दे रही है जैसे कि हम समझते हैं कि उनको मिल रही है। इसके साथ साथ ये ज़रूर है कि जो हमारे तंजीमें हैं और जो हमारी चाहे वो बलूचिस्तान में हो या तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, तो सारी चीज़ अगर आप रॉ के कंधे पर डाल दें या ये समझें कि ये रॉ की वजह से है तो मेरे ख्याल में ये अपने आप को धोखा देने वाली बात भी होगी। इसलिए कि इसके और भी वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये लोग इतने ताकतवर हुए हैं और इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए और जैसे पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत इक़दामात ले रहा है और काफ़ी कामयाबी भी हुई है और जिस तरीके से हमने अपनी टेरिटरी को अपनी हुकूमत की रियासत ने अपनी हुक्मरानी कायम की है जैसे शुमाली वज़ीरिस्तान में और अब खैबर में, तो ये बहुत हद तक इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं ये कम होंगी और जो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ात बेहतर हो रहे हैं इसके भी बड़े मुस्बत असरात होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये जो कार्रवाइयाँ हैं इनकी भी बहुत अहमियत है। इसके साथ साथ बिल्कुल आप बजा कहते हैं कि रॉ की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए और आवाम को इसका आगाह करना चाहिए, लेकिन इसको ज़्यादा एग्जैजरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की ऑपरेशंस होती हैं ये ज़्यादातर हुकूमत जो है अपनी खुद इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के थ्रू और अपने खुद इक़दामात लेती है और हुकूमत की सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर और रीजनल सतह पर अपने दोस्त ममालिक से भी बात करके इनके जो इन्फ्लुएंस है इसको कम किया जा सकता है। ताहिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। यकीनन हमारी पाक फौज और जो हमारी ISI है इसमें इतनी अहलियत है कि वो राह को मुंह तोड़ जवाब दे। लेकिन मौलाना साहब फरमाइएगा, आज ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं कि आप किस किस्म के मदरसे चला रहे हैं जहां 300 मदरसों में दहशत गर्द पल रहे हैं, तो क्या हमें खतरात बैरून मुल्क से ज्यादा है या पाकिस्तान के अंदर से खतरात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटी साहब, बात यह है कि जो बैरून मुल्क वाले हैं वो भी अंदरून मुल्क वालों को इस्तेमाल करते हैं और ये हकीकत बात है और ये हमने देखा है। आज तक हमने कोई हिंदुस्तानी तो बड़े थोड़े पकड़े होंगे, अमरीकी तो बड़े थोड़े से पकड़े होंगे, या अगर पकड़ते हैं तो वो तो फिर आपको पता है जिस तरह चले जाते हैं यहाँ से। जो पकड़े जा रहे हैं वो तो पाकिस्तानी पकड़े जा रहे हैं। और जो ख्वाजा साहब ने कहा है
مجھے آج یہ بات خواجہ صاحب سے عرض کرنی ہے کہ آپ کو پھر کس نے روکا ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے سے؟ آپ اعلان کریں، ان کے نام لائیں. میں بطور چیئرمین پاکستان علماء کونسل اور تحفظ مدارس دینیہ جو رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے ہماری، میں آپ خواجہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ خواجہ صاحب آپ آئیے ٹی وی پر، ان مدرسوں کے نام لیجئے، ان کے بتائیے انہوں نے کیا کیا جرائم کیا، قوم جان لے. پریشانی کس بات کی ہے؟ یہ کہہ دینا. آپ کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ جناب 90% مدارس ٹھیک ہیں، 10% جو ہیں ان کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یہ 2% بھی نہیں ہیں. آپ فرما رہے ہیں 300 ہیں. تو مجھے تو یہ بڑی پریشانی لائق ہو گئی ہے کہ اگر 300 مدارس اس ملک کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، انتہا پسندی پھیلا رہے ہیں، وہ تخریب کاری کر رہے ہیں، تو آپ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ جناب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آئیے کل اعلان کیجیے کہ یہ 300 مدرسے ہیں، ان کے یہ کرائم ہیں، یہ انہوں نے جرائم کیے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جائیے ان کو تالے لگائیے، ان کی بلڈنگوں کو جو ہے آپ بھاگ کے سرکار ضبط کیجیے. لیکن ایک فگر بول دینا اور اس پر کوئی دلیل نہ دینا، میرا خیال ہے یہ درست بات نہیں ہے. میں آپ ہی کے پروگرام کی وساطت سے خواجہ آصف صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ کل آپ کے ہاں آ جائیں، ہم بھی آ جاتے ہیں. وہ ایک ایک مدرسے کا بتاتے جائیں کہ اس کے اندر یہ تخریب کاری ہے، یہ دہشت گردی ہے. خواجہ صاحب، مولانا صاحب میری ایک گزارش ہے، خواجہ صاحب ادھر آنا تو مناسب نہیں سمجھیں گے، انہیں فکس سوال لینے کی عادت ہے اور مجھے فکس سوال دینے کی عادت نہیں ہے. میں تھوڑا سا نالائق سا رپورٹر ہوں. آپ صرف میرا سوال اور آسان کر دیتا ہوں. پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے؟ ہمارا دین اسلام اس بارے میں کیا حکم فرماتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات ہے کہ ہم اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسی جو ہے اس کو کریں آزاد، اس کو پاکستان کے لیے بنائیں، اس کے لیے امریکہ کے لیے نہ بنائیں، اس کو یورپ کے لیے نہ بنائیں، اس کو عربوں کے لیے نہ بنائیں، اس کو ایران کے لیے نہ بنائیں، اس کو پاکستان کے لیے بنائیں. اور دوسری بات ہے، جو مجرم ہیں ان سے مجرمانہ سلوک کیجیے. یہ جو اچھا اور برا اور بیڈ اور گڈ کا کنسپٹ ہے اس کو اب ختم کر دیجئے. آپ نے دیکھا قومی ایکشن پلان آیا، ہم نے نہ چاہتے ہوئے اس کی حمایت کی، فوجی عدالتوں کی حمایت کی. کیا ہوا ہے جی؟ اس قومی ایکشن پلان کے تحت صرف فوجی عدالتیں بنی ہیں، باقی تو سارا کچھ ویسے کا ویسا ہے. اچھا صابر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی صابر صاحب، جیسے کہتے ہیں کہ ہر کام میں راہ یقیناً ہے، ہماری انفارمیشن بھی، تو ہم کیسے پہچان کریں گے کہ یہ راہ کے پے رول پہ ہے یا دسے پردہ ان کے پیچھے راہ ہے؟ اس کی پہچان کیا کری جائے؟ قوم کیا کرے؟ عوام، حکومت نے تو جو کرنا ہے وہ تو اپنے پیسے ملٹیپلائی کر رہے ہیں، وہ کرتے جا رہے ہیں. عوام کیا کرے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ بتا دوں بھٹی صاحب کے جو خواجہ صاحب نے، وزیر دفاع نے جو قومی اسمبلی میں سٹیٹمنٹ دی ہے وہ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ کی بنیاد پر دی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی جو ہے یا انتہا پسندی، ایکسٹریمزم جسے کہتے ہیں، وہ مختلف شکلوں میں مختلف جگہ پہ ان کو ہوا دی جا رہی ہے. اور ایسے مدارس بھی موجود ہیں جن کو بیرون ملک سے، مختلف ممالک سے، وہ آپ اے سیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، بی فرقے سے بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف فرقوں کے جو مدارس ہیں ان کو مختلف ممالک سپورٹ بھی کر رہے ہیں. یہ ایویڈنس بھی موجود ہے. اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب ہم نے، ریاست نے اپنا کام چھوڑ دیا اور ریاست نے بہت سے کام پرائیویٹ سیکٹر سے لینا شروع کر دیے. اور اس میں ایک تھا جہاد. 9/11 کے بعد بھی ہم نے یہ کیا، اور اس سے پہلے بھی جو کام ریاست کو کرنا چاہیے تھا. جہاد کی اتھارٹی صرف ریاست کے پاس ہے، لیکن جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جہاد کو پرائیویٹائز کر دیا گیا، نجکاری اس کی کر دی گئی اور اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے، پرائیویٹ شعبے کے حوالے کر دیا گیا. پھر آگے انہوں نے آگے سبلیٹ کر دیا اور اس طریقے سے یہ چیز پھیلتی گئی اور ریاست کمزور ہوتی گئی اور جو پرائیویٹ تھے گروپس وہ زیادہ مضبوط ہوتے گئے اور اب وہ مزید مضبوط ہو گئے ہیں. تو وزیر دفاع نے جو بیان دیا ہے وہ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ کی بنیاد پہ کیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا، اب اس سے اگلا سٹیپ ہونا چاہیے کہ جو بات کی علامہ طاہر اشرفی صاحب نے، نیشنل ایکشن پلان موجود ہے، اس میں ملٹی ڈائمینشنل کثیر الجہتی اقدامات کرنا تھے حکومت کو. لیکن کثیر الجہتی اقدامات کو کیا
ایک سائڈ پہ بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا، بلکہ جو قدم صابر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں ذرا سمی صاحب، صابر صاحب فرما رہے ہیں، بڑے ویل انفارمڈ ہیں کہ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ پہ دیا گیا. یہ کیسی رپورٹیں ہیں کہ آپ کو پتہ بھی چل گیا کون کون سے ادارے دہشت گردی میں ملوث ہیں، اور 10 بڑے پڑے ان کے پیچھے رہا ہے. این جی او کو طرف جائے وہ رہا کے پے رول پہ ہیں، مدرسوں کی طرف جائیں وہ دہشت گردی پے رول پہ ہیں. میں اور آپ کہاں جائیں؟ کوئی پسٹل ہے مجھے ایک فائر مارے میں آپ کو ماروں اور کہانی ختم کرے. بھٹی صاحب، آپ کا جو سبجیکٹ ہے نا وہ پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات، اور یہ آپ ان سارے خطروں کی بات کر رہے ہیں. یہ جو اس وقت ہم ساری بات کر رہے ہیں نا، یہ اس کی جزیات ہیں. میں اس کو ذرا دوسرے انداز میں دیکھتا ہوں. کسی بھی نظام کو یا کسی بھی گھر کو سب سے بڑا خطرہ کب ہوتا ہے؟ اس وقت خطرہ ہوتا ہے جب جس گھر کے آدمی کے ذمے اس گھر کی حفاظت ہو، وہ بجائے اس کی حفاظت کرنے کے کسی اور کام میں مشغول ہو جائے، تو وہ سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. اس وقت آپ نے اشرفی صاحب کی بات سنی، خواجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ بتا رہے ہیں، صابر شاکر صاحب نے بتا دیا. جن لوگوں کے ذمے یہ کام تھا، جو اس ملک کی پالیسی کو بناتے، جو اس ملک کی حفاظت کے لیے اس ناسور کو کاٹتے، اس میں سے گندا خون نکالتے، وہ پارٹ آف ٹربل ہے. بنیادی طور پر وہ اپنا کام نہیں پورا کر رہا ہے، اس لیے کہ ان کے مشاغل اور ہیں، اس لیے ان کی ترجیحات اور ہیں. کوئی جب تک آپ صحیح بندہ نہیں لے کے آئیں گے اس کام کے لیے، جو مرضی آپ رپورٹیں لے آئیں قومی اسمبلی میں، جتنے مرضی آپ ایکشن پلان بنا لیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہر آدمی کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، ہر ادارے کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. بڑی انفارچونیٹلی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، پروگرام کا نام کھرا سچ ہے. میں اشرفی صاحب سے بات کرتا ہوں، طاہر صاحب سے. بالکل یہ علماء کونسل کے یہ سربراہ ہیں اور یہ کراچی میں بھی گئے ہوئے ہیں اسماعیلیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ اس ملک میں جو سلوک اقلیتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، مذہب کے نام پر جو امن کے لیے آیا تھا، اس کے نام پر جتنا خون بہایا جاتا ہے، کیا کبھی ہمارے علماء اس کے خلاف بات کرتے ہیں؟ یہ سارے فرقے ان کو کون لیڈ کرتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے مختلف مکتبہ فکر کے عالم ایک جگہ بیٹھ کر کیا اس کا حل نہیں تلاش کر سکتے؟ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اب اس میں بہت سارے مفادات کی بات ہے. یہ کڑوا سچ ہے. صابر صاحب کہتے ہیں کچھ بیرون ممالک فنڈنگ بھی کرتی ہیں. یار کیا ہے، پاکستان ہے کیا شام لاٹ ہے کہ جو مرضی آ کے پیسے دے رہا ہے اور اپنی مرضی سے کام کروا رہا ہے؟ یار ہم قوم ہے ایک بظاہر. نہیں، ہجوم ہے، قوم نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں، ہجوم ہے. اور دیکھیں جو ہمارا دشمن ہے وہ تو پیسے دے گا آ کے، وہ تو کہے گا کہ آپ اس طرح کے کام کریں. لیکن یہ اشرفی صاحب نے ٹھیک کہا کہ گرفتار ہونے والے انڈین، امریکنز اور دوسری قومیتوں کے لوگ بہت کم ہیں. یہ سارے ہم ان کے آپریٹر بنتے ہیں، ہم ان کے ٹول بنتے ہیں، ہم اس میں رسپانسبل ہیں. باہر کو تو بعد میں کوسیں، سب سے پہلے جو ہمارے اندر جو وہ لوگ موجود ہیں جو اس پراکسی وار میں شریک ہیں، ان کو کون روکے گا؟ وہ کیسے رکیں گے؟ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. سمی ابراہیم صاحب نے اچھا بتایا کہ ہم قوم نہیں ہجوم ہے، اور ہجوم کی کبھی سمت نہیں ہوتی، بے یارو مددگار ایک دوسرے کو مارتے. ناظرین پاک فوج سرحدوں پر بھی لڑے، جن فرض ہے ان کا اسی کام کے لیے جذبہ شہادت کے لیے جاتے ہیں. اس سے بڑا مقام کون ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کو شہادت کا رتبہ مل جائے؟ لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حکومتیں کس مرض کی دعا ہے. سرحدوں پہ حفاظت کرنا فوج کا کام ہے. سیلاب آ جائے فوج بلا لو، زلزلہ آ جائے فوج بلا لو، کراچی میں آپریشن نہیں ہو رہا فوج بلا لو، بلوچستان میں کوئی حکومت ناکام ہو کوئی فوج بلا لو. تو میں طلعت صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اگر سارے کام ہی فوج نے کرنے ہیں، گلی محلوں میں اگر دہشت گرد پل رہے ہیں، انہیں کوئی دانستہ یا غیر دانستہ مدرسے یا کوئی جماعتیں ان کو کر رہی ہیں، تو کس طرح یہ ممکن ہوگا کہ پاکستان میں امن ہو؟ جی دیکھیے، میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت پاکستان میں دہشت گردی اور انتہا پسندی ہو گئی ہے اور اس حد تک ہو گئی ہے، اس کے کئی وجوہات ہیں. اور اس میں ضرور فوج کا، جیسے آپ نے کہا کہ فوج ہر جگہ کیسے جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. اور آپ نے دیکھا کہ فوج ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے. اور خاص طور سے جیسے اب شمالی وزیرستان میں اگر تحریک طالبان پاکستان نے پوری علاقے پر ایک وقت قبضہ کر لیا تھا، تو پھر پاکستان نے اپنی ریاست پر تو اپنی حکمرانی پھر قائم کرنی تھی. تو اس میں فوج کی ضرورت تو ایک حد تک بہت ضروری تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں کے لوگوں کو ری سیٹل کرنا ہے، وہاں ری بلڈ کرنا ہے پورا
ایک ان کی جو سوچ ہے اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، جو غلط راہ پر پڑ گئے ہیں. اسی طریقے سے کراچی میں بہت جو اہم کام ہے وہ پولیس کا ہے اور سول ایڈمنسٹریشن کا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، اگر آپ ہر چیز جیسے آپ کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ ہر چیز کو آؤٹ سورس کر دیں فوج کی طرف تو پھر یہ فوج کا کام نہیں ہے، اور آپ یہ نہ توقع کریں کہ اس سے ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. ایک حد تک آن این ایمرجنسی بیسس جو ہے فوج ضرور مدد کرتی ہے، اور ساری دنیا میں اگر فلڈز آ جاتے ہیں یا زلزلہ آ جاتا ہے تو فوج بے شک اس وقت بلائی جاتی ہے ایک ایمرجنسی میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پھر اس کے بعد جو ری سیٹلمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی برسوں آپ فوجی کو رکھیں. اس کے بعد جن علاقوں میں دیکھا آپ نے جیسے سوات کا ہے، اس کے بعد جنوبی وزیرستان ہے اور دوسرے جو علاقے ہیں ان میں حالانکہ فوج کی کارروائی بڑی کامیاب رہی ہے، اس کے بعد بھی فوج وہاں مستقل ایک طریقے سے موجود ہے اور سویلین جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری طور سے نہیں کر رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ فوج کو ذمہ دار بنایا جائے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ہمارے ادارے ہم نے بنائے ہیں جیسے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہوئی، نیکٹا ہوا، ان کو فعال بنانا بڑا ضروری ہے. اگر یہ نہیں آپ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہماری دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے اور جس قسم کے تھریٹس ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا را کا بھی، تو ایک جو مشترکہ طور سے جو پالیسی بنتی ہے وہ بہت ہی مختلف اور وہ بڑی جامع ہوتی ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں ساری دنیا میں جو بڑے ملک جنہوں نے ترقی کی ہے وہ ہمیشہ اداروں کو استعمال کرتے ہیں. پاکستان میں ادارے استعمال نہیں ہوتے. پاکستان میں 1 to 1 فیصلے ہوتے ہیں جو کہ بالکل غلط طریقے سے، یہ غلط طریقہ ہے. اور جو ہمارے پالیسیز ہیں وہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. میں طاہر صاحب گزارش یہ کہیں ایسا تو نہیں طالبان، داعش یا کوئی بھی ایسی جماعتیں، ہماری موجودہ دینی جماعتیں یا کوئی پولیٹیکل جماعتیں غلطی سے یا نا اتفاقی سے ان کی امداد کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دہشت گرد ہم میں سے ہی پیدا ہوتے جا رہے ہیں؟ میں آپ کا سوال پورا نہیں سن سکا، اگر صرف پہلا حصہ دوبارہ کہہ دیں کیونکہ آواز. اچھا، میری گزارش ہے کہ جیسے طالبان ہے، داعش ہے یا کوئی ایسی جماعتیں ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے، کہ ایسا تو نہیں ہماری کچھ مذہبی جماعتیں یا سیاسی جماعتیں ان کے لیے استعمال ہو رہی ہیں غلطی سے، اتفاقیہ یا لالچ میں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ؟ دیکھیے بٹی صاحب، یہ بڑی لمبی تاریخ ہے. 30 سال ہو گئے ہم ایک جنگ میں ہیں. پہلے اس جنگ کو گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل تھی. یہ کوئی جو لوگ 80 میں کی دہائی میں گئے تھے اور 90 تک افغانستان کے جہاد میں رہے، وہ کوئی آپ خود بخود نہیں چلے گئے تھے اور آپ خود بخود اس میں نہیں رہے تھے. اس وقت آپ کی ریاست نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، ریاست ان کی سرپرستی کر رہی تھی. ایک دم آپ نے 2000 کے بعد اپنی پالیسی تبدیل کی. آپ نے کوئی رستہ نہیں دیا ان لوگوں کو جو گزشتہ 20 سال سے جو ہے اسلحہ اٹھائے ہوئے تھے، کہ آپ نے بیک جنبش قلم آرڈر کیا کہ پکڑو ان کو. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو پاکستان دشمن قوتیں تھیں انہوں نے ان نوجوانوں کو استعمال کرنا شروع کیا، اور استعمال کرتے کرتے آج ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ نہ ہمارے شہر محفوظ رہے. 60,000 پاکستانی اپنی قربانیاں دے چکا ہے، اور دشمن نے اپنوں کو اپنوں کے ہاتھوں مروایا اور مارا. یہ دشمن کی کامیابی تھی. لیکن ہم نے پھر بھی کچھ نہیں سیکھا ہے ابھی تک. ابھی بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو ہم نے قومی ایکشن پلان بنایا ہے اس میں ہم نے کہا کہ یہ جو بینڈ آرگنائزیشن ہے ان کو کام کرنے کا موقع نہیں دیں گے. کیا آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال؟ اور ایک بات جو میرے بھائی سمیع ابراہیم صاحب نے کہی تھی، سمیع ابراہیم صاحب، میں زیادہ نہیں اپنی جماعت کی طرف سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں کہیں پر بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، ہم الحمدللہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اس معاملے میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. طاہر صاحب میں روکوں گا، کیا میں سوال سمپل کر دیتا ہوں، کیا آپ تمام مذہبی جماعتوں کو کلین چٹ دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے؟ میں کسی مذہبی جماعت کو کلین چٹ نہیں دیتا ہوں. میں حکومت سے کہتا ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میرے پاس ادارے نہیں ہیں. میں حکومت سے کہتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ کون سی وہ قوتیں ہیں
جن کے پاس آ کے یہ دہشت گرد پنپتے ہیں؟ کون سی وہ قوتیں ہیں جن کے ساتھ ان دہشت گردوں کے روابط ہیں؟ کون سی وہ قوتیں ہیں جن کی وجہ سے دہشت گردی پروموٹ ہوتی ہے؟ کون سی وہ قوتیں ہیں جن کی وجہ سے انتہا پسندی پروموٹ ہوتی ہے؟ کیا ہماری میں آپ کی طرف آؤں گا مولانا صابر صاحب، کیا سمجھ میں نہیں آتا جس کو بھی چھیڑیں کوئی کہتا ہے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، دوسرے ذمہ دار ہیں. ہر کوئی نہ کوئی تو اس کا ذمہ دار ہوگا نا. اگر آپ حکومت لیتے ہیں، ریاست لیتے ہیں، تو آپ ذمہ داری بھی تو لیتے ہیں. کس طرح کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے؟ اگر 300 مدرسے کام کر رہے ہیں، ایجنسیوں کی رپورٹ ہے، ان پہ کاروائی بھی نہیں ہو رہی اور ان کا نام بھی لے رہے ہیں. راہ تو ہے ہی ہے ہمارا دشمن، اسے تو ہمارا امن گوارا نہیں. کیا ہم بھی کہیں نہ کہیں کوتاہی تو نہیں کر رہے ہماری حکومتیں؟ اس میں بھٹی صاحب سمپل سی بات ہے، میں نے بتایا کہ ریاست کمزور سے کمزور تر ہو رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ سیاسی مصلحتوں کا شکار ہے. اور وہ کوئی بھی حکومت لے لیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک جمہوریت کا ایک نظام ہے، ووٹ لے کے واپس آنا ہوتا ہے. ہر پارٹی کو ووٹ چاہیے اور جب ان کو ووٹ چاہیے تو پھر وہ تمام گروپس کو، ایسے ایلیمنٹس کو یا تو خوش کرتے ہیں، ناراض نہیں کرتے، یا پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہمارے شامل ہو جائیں. اور جب ووٹ لینے کی باری آتی ہے اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا، اس وقت ووٹ صرف ووٹ کی اہمیت ہوتی ہے کہ ووٹ زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ دہشت گرد ہے، یہ کالعدم تنظیم سے ہے، یہ اس پہ سیاسی دہشت گردی کا الزام ہے، اس پہ معاشی دہشت گردی کا الزام ہے. یہ چیز نہیں دیکھی جاتی. اس کے بعد تو صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنی ہیں اور زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کر کے حکومت بنانی ہے. یہی پچھلے الیکشن میں ہوا ہے، یہی ہر الیکشن میں ہوتا ہے. اور دوسری بات، یہ صرف حکومت ذمہ دار نہیں ہے. 70 صاحب ایک سیکنڈ، 70,000 لوگوں کی شہادت کا پھر ذمہ دار کسی کو تو ٹھہرائے نا بھائی. آسمانی مخلوق کو تو نہیں ٹھہرانا. حکومت تو آپ لوگ کر رہے ہیں، ریاست تو آپ لوگوں کی ہے. آخر کوئی تو ذمہ دار ہو نا. لوگوں کی شہادتیں ہوتی جا رہی ہیں اور ہم دوسرے پہ بلیم گیم میں پڑے ہوئے ہیں. اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں. علماء سو جو ہیں وہ ان کی بہت بڑی تعداد ہے، علماء حق تو بہت تھوڑے ہیں، علماء سو کی بہت زیادہ تعداد ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں. میڈیا کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں وہ ذمہ دار ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر مافیاز بیٹھے ہیں وہ ذمہ دار ہیں. اور باقی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ان کو بھی ووٹ چاہیے. پاکٹس ہیں ووٹس کی، ان کو سیاسی قوت چاہیے، انہی لوگوں سے چاہیے. آپ دیکھیں یہ سعودی عرب اور یمن کا تنازع، اس پہ آپ ڈیبیٹس میڈیا میں جتنی بھی ہوئی ہیں اس میں ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ میڈیا بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک جو ہے وہ ان کا جو ذاتی جو عقائد ہیں وہ اس میں نظر آ رہے ہیں ڈیبیٹ میں. کوئی کسی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کسی کو سپورٹ کر رہا ہے. پاکستانیت اور جو ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے وہ چیز نہیں ہے، بلکہ ہم ہر کسی بھی شعبے میں بیٹھے ہیں وہ سب کے سب تفرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سوچ نہیں ہے. صاحب ہمارے ساتھ رہیے. میں سمی صاحب لبے راجہ مسکرا رہے ہیں. سمی صاحب، ایک طرف تو ہم نے کچھ سی جماعتوں یا مذہبی جماعتوں کو دیکھا کہ ان کے بارے میں الزامات ہے کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہے، راہ سے مدد ہو جائے تو وہ دودھ نہیں پیتے، تو وہ ناپاک حکومت کیسے لوگوں کو تحفظ دے سکے گی؟ اب یہ آپ کے جو سوال ہے نا، اسی میں ہی سارے جوابات ہیں. ذرا بڑے مہذب انداز میں صابر صاحب نے کہا، لیکن اب پروگرام کا نام کھڑا سچ ہے، اس لیے میں تو مجھے یہ بتائیں خواجہ آصف 300 مدرسوں کا نام لیتے ہیں، کاروائی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کو دودھ پلا رہے ہیں، ان کے سیاسی الائز ہیں، ان کو یہ اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا پاکستان کی آرمی اس ملک میں دباؤ میں رہے گی، جتنا زیادہ وہ انگیج رہے گی، ہماری طرف اتنا رخ نہیں کرے گی. یہ ایک منافقت کا کھیل ہے. مجھے ایک سوال ہے میرا آپ سے. ذوالفقار مرزا پورے لوگ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر پھر رہا ہے پستول لے کر، ٹھیک ہے، گالیاں دے رہا ہے، یہ سوشل میڈیا میں ٹیپیں آ رہی ہیں، ماؤں بہنوں کی گالیاں تھانوں میں جا کے دے رہا ہے. اس کو کوئی پکڑ نہیں رہا. کیوں نہیں پکڑ رہا؟ یہاں پر پنجاب میں آپ کو نام لے کے بتا دیتا ہوں ان لوگوں کے جو مذہب کے نام پر دہشت گردی کرنے والے ہیں. سینکڑوں افراد کے قاتل ہیں، کھلے پھر رہے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ پھر رہے ہیں. پنجاب حکومتوں نے پروٹوکول دے رہی ہے. یہ جو دہشت گرد ہے مذہب کے نام پر کرنے والے، سب دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں. اگر ان 300 مدرسوں کے خلاف کارروائی نہیں قبیلے کے بڑے اہم رکن ہیں جو دہشت گردوں کے ساتھ مل کر اس ملک میں حکومت چلا رہا ہے، ان کو یہ اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں.
ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. سمی ابراہیم کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف صاحب اس قبیلے کو سپورٹ کر رہے ہیں, دانستہ یا غیر دانستہ, اللہ ہی ہمارا حافظ ہے. سیاسی جماعتیں اور ہماری فوج ایک پیج پہ ہو نہ ہو, بظاہر فوٹو سیشن کے لیے اکثر کٹھے نظر آتے ہیں. ہماری پولیٹیکل حکومت اور فوج اتنی لیلا مجنو کی ملاقاتیں نہیں ہوئی, ہیر رانجھے کی نہیں ہوئی جتنی ان دونوں کی ہو چکی ہیں. لیکن لیلا مجنو ہیر رانجھا تو ہسٹری بنا گئے, کیا ہم امن دے پائیں گے قوم کو؟ میں طلعت صاحب آپ کی طرف آؤں گا. نیشنل ایکشن پلان میں کیا ایسا مزید کیا جائے جس سے حقیقتاً بہتری آ سکے اور لوگ سکون اور امن سے رہ سکے؟ جی میرے خیال میں دیکھیے, ایک تو سب سے اہم یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور جو آپریٹ کر رہی ہیں, مثلا آپ کراچی کا آپ سچویشن دیکھ لیجئے کہ آپ کو اگر علم ہے, اور حکومت کو میرے خیال میں پوری طور سے علم ہے, صوبائی حکومت کو بھی اور وفاق کو بھی اور فوج کی بھی, انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور تمام اداروں کو علم ہے کہ کون سے لوگ ہیں, کیا گروپس ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں کراچی میں. ان کے خلاف دیکھیے ایکشن لینا ضروری ہے. کیا مصلحت کی وجہ سے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے اور تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی, یا ریاست کی کمزوری ہے, یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے سیاست ان کی خراب ہو جائے گی, تو یہ تو نہیں چلے گا. دیکھیے اگر آپ قانون کی بالادستی چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اخلاق اور قانون کی بالادستی ہو, تو پھر آپ کسی صورت میں اس قسم کے کمپرومائزز نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو کمزوریاں ہیں یہ گورننس کی بھی بہت کمزوریاں ہیں, اور گورننس کی کمزوریاں ایک تو دانستہ طور سے ہیں چونکہ ہم کرپٹ ہیں, اور دوسری یہ ہے کہ ہم واقعی میں نااہل ہیں. تو یہ دونوں کا کمبینیشن جو ہے یہ تو بہت ہی ڈیڈلی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دونوں کا کمبینیشن ہے, اور اس وجہ سے ہم یہ حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں. لیکن یہ توقع کرنا کہ صرف فوج جو ہے وہ معاملات کو سیدھا کرے گی, یہ بھی بہت زیادتی ہے, اور یہ غلط راستے پر ہم پڑ جائیں گے. اس لیے کہ ایک فوج ایک حد تک سول کی مدد کر سکتی ہے, اور اگر ہم نے جمہوریت کا ڈھانچہ مضبوط کرنا. طلعت صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اس وقت حکومت کرپٹ بھی اور نااہل بھی ہے, مگر بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. طاہر اشرفی صاحب آج پکڑے گئے ہیں. جو اے آر وائی نیوز پر خبر چل رہی ہے کہ 4 لوگ ہیں طالبان کے جن کا پنجاب سے تعلق, پنجاب سے ہے, القاعدہ سے. تو اس بارے میں کیا القاعدہ ہمارے مدرسوں میں ہے, ہمارے اسکولوں میں ہے, ہمارے محلوں میں ہے, گلیوں میں ہے, یا ہمارے قبرستانوں میں بھی ہے؟ دیکھیے, جب آپ نے 10-12 سال القاعدہ کو یہاں پنپنے دیا ہے, جب آپ نے یہاں پر جو ہے, اس میں ہم سب شامل ہیں, ہم نے کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں دیا. جو القاعدہ نے نظریہ دیا اس کے مقابلے پر نہ حکومت نے کوئی نظریہ دیا, نہ علماء نے کوئی. میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں کہ نہ علماء نے کوئی نظریہ دیا. خالی فتویٰ دے دینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. آپ کے ہاں جو طلباء ہیں, آپ کے ہاں جو علماء ہیں, جو ائمہ ہیں, آپ نے ان کی تربیت کے لیے کیا کیا؟ ایک کتاب شائع ہوئی 2008 میں, آج 2015 ہے, پاکستان کے خلاف کتاب شائع ہوئی. کیا ریاست پاکستان نے اس کا جواب لکھا؟ یہاں پر معذرت, یہاں پر جو ہے, اگر آپ کیا جو بھی حاکم آتا ہے وہ تو اپنے قصیدوں پر بڑی بڑی کتابیں لکھوا لیتا ہے, لیکن پاکستان کے خلاف لکھی جانے والی کتاب کا جواب آپ کے اس خادم نے تو الحمدللہ لکھا ہے, لیکن کیا ہم نے اس کتاب کو, کیا قومی سطح پر کوئی جواب لکھا؟ ہم نے قوم کو آگاہ کیا, لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں وہ کتاب جو ہے تقسیم ہوئی. اچھا طاہر اشرفی صاحب, میرے وقت کی کمی ہے, آپ نے وہ سوال تو لکھا. میں آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں. آپ عالم دین ہیں, میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں. شراب کو ہم خبائث کہا جاتا ہے. ایک دفعہ میں ناکے پر جا رہا تھا تو تھانے دار نے شراب پی ہوئی تھی. کیا ایسے لوگ بہتری کا سبب بن سکتے ہیں؟ شراب کے بارے میں دین کیا ہمارا سزا دیتا ہے؟ بالکل, قرآن نے اسے جو ہے یہ بات واضح طور پر کہی ہے اور حرام ہے, اور جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں وہ لوگ جو ہیں بالکل قطعی طور پر جو ہے وہ عوام کے ہاں بھی اور اللہ کے ہاں بھی مجرم ہیں. لیکن جو لوگ جو ہیں بیٹھ کر جو ہے آپ والی سیٹ کے اوپر اگر اس کو لوگوں کی پگڑیاں اچھالے صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے, کہ ان کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ ان کو بھی خوف خدا کرنا چاہیے. اچھا طاہر اشرفی صاحب, ایک 30 سیکنڈ میں بتا دیں حکومت کو کیا کرنا چاہیے جس سے امن قائم ہو پاکستان میں؟ قانون کی بالادستی,
جب قانون کی صابر صاحب آپ کی بالادستی طرف ہوگی، آؤں گا. طاہر اشرفی صاحب کا کہنا ہے کہ جب قانون کی بالادستی ہوگی، ہر خاص و عام کو انصاف ملے گا تو امن و امان خود بخود قائم ہو جائے گا. آپ کیا فرماتے ہیں صابر صاحب؟ یہ صرف شراب ہی ام الخبائث نہیں ہے، بلکہ بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ ام الخبائث ہیں، اور ہم ان برائیوں کو بحیثیت قوم اجتماعی طور پہ ان کو قبول کر چکے ہیں، اور اب ان کو کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ جب تک حکومت کی رٹ مضبوط نہیں ہوگی، جب تک تمام ادارے مل کر کام نہیں کریں گے. ایک چھوٹی سی بات لے لیں کہ کراچی آپریشن چل رہا ہے، سیکورٹی فورسز کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر کوئی اقدام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگلا کام ہوتا ہے ایگزیکٹو اتھارٹی نے کرنا ہے، وہ کرتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے بعد پولیٹیکل پلیئرز ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور اس وقت اصلاً پاکستان میں جو کوئی مانے یا نہ مانے ایک پراکسی وار چل رہی ہے. دیکھیں، سیکورٹی فورسز لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے، خواہ وہ ضرب عضب آپریشن ہو یا کراچی کا آپریشن ہو یا کرپشن ہو. لیکن دوسری جانب جو پراکسی وار ود ان کنٹری چل رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں چل رہی ہے. پراکسی وار باقاعدہ چل رہی ہے، بیان بازی ہو رہی ہے اور اپنے اپنے پلیئرز کو کھلایا جا رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ خطرناک ہے. یہ سمیع ابراہیم صاحب کو میں آگے کہوں گا کہ وہ کچھ اس کے بارے میں. سمیع صاحب، صابر صاحب نے بڑی تفصیلی بتایا اور ہمیں کچھ حقائق بھی بتائے. آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک تو ابھی طلعت صاحب بڑے قابل احترام ہیں، وہ بات کر رہے تھے کہ اس وقت حکمرانوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نااہل بھی ہیں اور کچھ کرپشن کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہا ہے. میں یہ ان کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ یہ نااہل ہیں. یہ بالکل نااہل نہیں ہے. ان کے اپنے کاروبار، جو پیسے بنانے کا طریقہ جہاں پہ لگتا ہو، جس میں بہترین ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہو، کہیں پہ ہمیں اس میں کمی نظر ہی نہیں آتی، اور اتنا زیادہ اس میں اضافہ. اس لیے میں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ نااہل ہیں. جو دوسری بات کہی ہے نا صابر شاکر صاحب نے، آپ نے کہا کہ کور کمانڈرز اور فوجی اور سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک فوٹو سیشن کروا لیتی ہے. بات اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو کہیں اور جا چکی ہے. کور کمانڈر کراچی نے 2 دن پہلے کیا کہا اپنی تقریر میں، اور اس کے بعد زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جادو کی چھڑی سے گورنر راج نہیں آئے گا. وہ جادو کی چھڑی کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ فوجی کی چھڑی جو جنرل کے پاس ہوتی ہے، آپ اس کو جادو کی چھڑی جو امن قائم کرنا جو امن قائم کرتی ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں. اور 7 سال سے ان کی حکومت قائم ہے وہاں پر. اب میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں بار بار کہ اتنی کمپیٹنٹ حکومت ہے کہ کراچی میں اب پانی کی بھی راشننگ ہو گئی ہے. اب لوگوں کو پانی بھی نہیں ملتا. یہ کیا کسی کو امن دیں گے؟ یہ جو پیادے، سولت مرزا پیادہ تھا، عزیر بلوچ کہاں ہے مجھے بتائیں آپ. وہ بڑا وزیر داخلہ صاحب بڑے آنیسٹ آدمی ہے، لینے گئی FIA کی ٹیم، یہ ہوا وہ ہوا، معاملہ ہی دبا دیا گیا. کیوں؟ کہاں گیا وہ عزیر بلوچ؟ ایان علی جو ہے اس کا مقدمہ آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سمیع، عزیر بلوچ محفوظ جگہ پہ موجود ہے. دیکھیں، بات سمپل سی یہ ہے اپنا بھٹی صاحب کہ جب تک ہم اس